मेरा नाम नोमी है और इस वक्त मेरी उम्र 29 साल है। और जो कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आज से 3 साल पहले शुरू हुई। जब मेरी उम्र 26 साल थी तो बात उस वक्त की है जब मैं दुबई से छुट्टी आया। और इन दिनों मैं बहुत परेशान था क्योंकि एक महीना पहले इस लड़की की कहीं शादी हो गई थी जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता था। गलती मेरे घर वालों की थी, उन्होंने वहाँ रिश्ता करने से इनकार कर दिया। इसलिए मैं घर वालों से भी कटा कटा रहता था और उदास रहता था और अपना ज़्यादातर वक्त घर के बाहर ही गुजारता, थोड़ा दोस्तों के साथ और ज़्यादातर वक्त सियालकोट के फातिमा जनाब पार्क में तन्हा बैठकर। मेरी एक खाला है जिनसे घर वालों का झगड़ा है और हम वहाँ नहीं मिलते, ना हम उनसे। तकरीबन जब से मैंने होश संभाला है ये सब ऐसे ही चल रहा था। लेकिन जब मैं दुबई था उनसे मेरा फेसबुक के ज़रिए रब्ता हुआ और बात शुरू हो गई। वो काफ़ी खूबसूरत थी, मैं उनसे हल्की फुल्की बातें भी कर लेता था। तो एक दिन ऐसे ही सुबह उठा तो व्हाट्सएप पर उनके मैसेज आए हुए थे कि तुम मिलने आओ। वो गुजरांवाला रहती थी तो मैं उस दिन उठा, तैयार होकर गुजरांवाले उनसे मिलने गया। बाइक पर ही, मुझे उनके घर का बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं सियालकोट बाईपास पर जाकर उनको कॉल की तो उन्होंने मुझे रास्ता समझाया तो मैं उनके घर जा पहुंचा। खाला की उम्र तकरीबन 43 साल होगी। उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनके शौहर काम के लिए लाहौर में रहते थे और हफ्ते बाद वापस आते थे। एक बेटी की शादी हो चुकी थी और एक मैट्रिक में थी। बाकी 2 बच्चे 2 साल के फ़र्क से छोटे थे। खाला को मैं पहले फैमिली फंक्शन में देखा हुआ था, लेकिन आज मैंने इन्हें सही से देखा। मेरी खाला क्या कमाल की थी, ऊंची लंबे बाल और बड़े बड़े आंखें। आप उनकी खूबसूरती का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं जैसे पाकिस्तानी एक्ट्रेस। खैर, उन्होंने मुझे देखते ही गले लगा लिया और लैग सलैग के बाद सब बैठे बातें करते रहे। खाना खाया। बातों में उन्होंने मुझे बताया मेरी एक और खाला की बेटी के बारे में कि उसकी दोबारा शादी हुई है। पहले उसका शौहर फौत हो गया और उससे एक बच्चा है और फिर दोबारा शादी की, लेकिन इनकी अनबन ना हो सकी और वहाँ से भी तलाक हो गई और अब वो सियालकोट में रंगपुरा में एक किराए के मकान में रहती है। खाला ने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ दिन बाद सियालकोट इसके घर जाना है। वहाँ जाकर वो मुझे कॉल करेंगी तो मैं वहाँ मिलने आऊँ। यहाँ ये बात बता दो कि मैं दूसरी खाला की इस बेटी को ज़िंदगी में पहले कभी नहीं मिला था और मैं समझ रहा था कि वो भी कोई एंटी टाइप होगी। खैर, खाला के घर थोड़ा और वक्त गुजार कर मैं वापस सियालकोट के लिए निकल आया। वापस आकर मैं अपनी उस कज़न के बारे में सोचता रहा। वो बेचारी कितनी बदकिस्मत होगी जिसका दोबारा घर उजड़ गया। कुछ दिनों बाद खाला सियालकोट आई और मुझे कॉल की मैं यहाँ आऊँ और हमसे मिलने। सर्दियों के दिन थे। मैं उठा, नहा धोकर 12 बजे उनके मोहल्ले पहुंच गया। फ़ोन करके घर की लोकेशन पूछी जो समझ नहीं आ रही थी क्योंकि घर काफ़ी अंदर था गलियों में। तो कज़न का बेटा मुझे लेने आ गया। उसके बेटे की उम्र 14 साल होगी। मुझे अभी तक भी लग रहा था वो कोई आंटी ही होगी जिसका बेटा इतना बड़ा है। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उस लड़के ने बताया खाला छत पर धूप में बैठी है, तो मैं उसके साथ छत की तरफ चल दिया। उनका घर किराए का था और नीचे कोई और किराएदार रहते थे। बाहर लोहे वाली सीढ़ी थी जो ऊपर जाती थी और ये लोग ऊपर रहते थे। मेन दरवाज़ा एक लोहे की ग्रिल की थी। इसके आगे एक कमरा था जहाँ बेड भी रखा था, साथ वॉशरूम था। ये कमरा बेडरूम और ड्राइंग रूम दोनों था। इसके आगे छोटा सा हॉल था जिसमें ओपन किचन था और इससे आगे एक और कमरा था। इसी में से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। जब मैं किचन के पास से गुजरकर ऊपर जा रहा था तो एक लड़की नज़र आई जिस पर मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया और ऊपर खाला के पास चला गया। खाला से मिला। वो नीचे चटाई पर बैठ गई जहाँ कपड़े सिलाई करने वाली मशीन पड़ी थी। खाला की बेटी जिससे मैं मिलने आया था छत पर आई और जिसको देखकर मैं होश उड़ गए, जिसे मैं आंटी समझ रहा था। वो तो 30 साल की खूबसूरत और लंबी लड़की निकली जो बिल्कुल खाला की जवानी की कापी लगती थी। बैठे बातें शुरू हुई तो पता चला कि इसकी पहली शादी तब हुई थी जब इसकी उम्र कोई 15-16 साल की थी और पहले साल ही बेटा हो गया। खाला समीना की निस्बत आयशा मुझे शरीफ और अच्छी लड़की लगी क्योंकि उसने अपने सर पर दुपट्टा लिया हुआ था और उसकी नज़रें भी झुकी हुई थी
اس نے بتایا کہ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہے، تعلیم میٹرک تھی، اس لیے چھوٹے بچوں کو سنبھالتی تھی اور کچھ اس کے ابو اس کی مدد کرتے تھے تو اس کا گزارا ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں کے کپڑے بھی سلائی کرتی ہے۔ ہم لوگ چھت پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور میں عائشہ سے کافی فری ہو گیا تھا۔ وہ واقعی ایک اچھی لڑکی تھی اور اس نے کسی قسم کی کوئی فضول بات نہیں کی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ میں عائشہ کے ساتھ اپنی دوستی بڑھاؤں۔ یہ ایک محفوظ اور مناسب موقع تھا۔ میں نے سوچا کہ وہاں سے اس وقت جایا جائے جب عائشہ اور اس کے بچے اسکول میں ہوں، لیکن اس وقت بیٹھ کر اس نے نمبر مانگنے کی میری ہمت نہ ہوئی۔ شام ہوئی تو میں خالہ کو واپس گجرانوالے جانا تھا۔ ان کا چھوٹا بیٹا جو 9-10 سال کا تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ خالہ نے کہا کہ ہمیں گاڑی پر بٹھا دو۔ میں نے ہاں کر دی اور ان کے بیٹے کو بائک پر آگے بٹھایا اور خالہ میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ میرے لیے یہ سفر کافی مزے کا تھا۔ جب میں نے انہیں لاری اڈے پر جا کر اتارا تو خود ہی ٹکٹ لے کر دیے۔ گاڑی نکلنے میں ابھی تھوڑا وقت تھا تو میں نے ان کے لیے جوس لایا۔ باتوں باتوں میں نے خالہ سے عائشہ کا نمبر مانگا جو انہوں نے ہچکچاتے ہوئے دے دیا اور سخت تاکید کی کہ کوئی غلط بات نہ کرنا۔ خالہ نے کہا وہ بہت سنجیدہ لڑکی ہے۔ میں نے یقین دلایا کہ فکر نہ کریں اور ان کو گاڑی پر بٹھا کر واپس گھر آ گیا۔ رات کو میں نے عائشہ کو ہیلو کا پیغام بھیجا، لیکن کافی انتظار کے بعد بھی جب جواب نہ آیا تو میں نے کال ملا دی۔ عائشہ نے کال اٹھائی۔ عائشہ: ہیلو جی، کون؟ میں: السلام علیکم کزن، کیسی ہیں؟ عائشہ: وعلیکم السلام جی، آپ کون؟ میں تو بڑی جلدی بھول گئی، میں نومی ہوں، آج ہی تو ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ عائشہ: وہ اچھا، تم نمبر کہاں سے لیا تم نے میرا موبائل پکڑا تھا تم نے، اس میں سے نکالا؟ میں: ارے نہیں، ایسی عادت نہیں ہے میری، میں نے خالہ سمینہ سے لیا تھا آپ کا نمبر۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگا میرا کال کرنا تو میں بند کر کے نمبر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ عائشہ: نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس میں کم لوگوں سے رابطہ رکھتی ہوں۔ خیریت سے لیا تھا تم نے نمبر؟ میں: جی خیریت ہے، بس آج آپ سے مل کر بہت اچھا لگا اور تھوڑا دکھ بھی ہوا کہ آپ کی زندگی میں اتنی تکلیفیں آئیں۔ ایسے ہی میں نے عائشہ کی کافی تعریفیں کی، وہ اچھی ہے، پیاری ہے اور اس کی نیچر بھی بہت اچھی ہے۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ عورت چاہے کوئی بھی ہو، تعریف سننے والے مرد ان کو اچھے لگتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی مزید بات چیت ہوئی اور پھر فون بند ہو گیا۔ اس کے بعد روزانہ رات کو عائشہ کو کال کرتا تھا اور بات کرتا تھا۔ کوئی غلط بات نہیں ہوتی تھی، بس اس کے دکھ سکھ سنتا اور اپنی محبت کے قصے سناتا۔ تقریباً ایک ہفتے بعد اس نے اپنے گھر کے دروازے بھی میرے لیے کھول دیے اور ہم اچھے دوست بن چکے تھے۔ پھر ایک دن عائشہ کے گھر گیا، بچوں کے لیے پیزا لے گیا جو بچوں کو بھی پسند آیا اور عائشہ کو بھی۔ فون پر میں اس سے خوب کھل کر بات کر لیتا تھا، لیکن سامنے جا کر میری ہمت جواب دے جاتی تھی۔ انہی دنوں اس نے ایک سرکاری ادارہ جوائن کیا تھا۔ پارلر کا کورس کرنے کے لیے میری روٹین بن گئی تھی کہ میں اسے روزانہ وہاں سے پک کرتا اور گھر چھوڑ دیتا، تھوڑی دیر بیٹھتا اور پھر گھر آ جاتا۔ اس وقت گھر میں عائشہ اور بچوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا کیونکہ بچے ٹیوشن چلے جاتے۔ ابھی تک بھی میرے ذہن میں اس لیے کوئی غلط بات نہیں تھی۔ میں اس کورس کی جگہ سے پک کرنے بھی اس کے لیے جاتا تھا کہ وہاں اور بھی لڑکیاں ہوتی تھیں جو فل لائن دیتی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی ماہم نے عائشہ سے دوستی صرف اس لیے کی تھی کہ میں عائشہ کا کزن ہوں۔ ماہم عائشہ سے میرے بارے میں پوچھتی رہتی تھی اور اس کا گھر بھی اس طرف تھا جس طرف عائشہ کا تھا۔ ایک دن ماہم نے عائشہ سے کہا کہ اس کا رشکہ نہیں آیا، اسے بھی ساتھ لے چلو۔ عائشہ نے اوکے کر دیا اور وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئی۔ راستے میں ماہم نے الہی کھانے کی فرمائش کی جو ہم نے قبول کی اور کھانے چلے گئے۔ جب میں نے ماہم کو پہلی دفعہ بغیر نقاب کے دیکھا، بلا شبہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھ پر لائن مار رہی ہے، جو کہ عائشہ کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب ہم گھر پہنچے تو عائشہ شرارتی انداز میں کہنے لگی، آج تو بڑی لائن دو۔ میں نے کہا نہیں، وہ ہی مار رہی تھی۔
میں نہیں، اور میں نے سوچا کہ اگر نمبر لے لیا تو اس سے برا نہ لگ جائے اور ہماری دوستی ختم نہ ہو جائے، اس لیے میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے اور آئندہ اسے ساتھ مت لانا۔ اس دن کے بعد میں نے عائشہ میں بڑا فرق محسوس کیا۔ وہ میرے لیے فکر مند رہنے لگی۔ جب میں اسے لینے جاتا تو اس کی سہیلیاں اشارے سے اسے میرے بارے میں چھیڑتی تھی۔ اب وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ یہ سارا معاملہ 1 مہینے کے اندر ہوا تھا۔ اب میں بھی اسے پرپوز کرنے کا سوچ رہا تھا۔ روزانہ ملاقات کے باوجود روزانہ فون پر بات ہوتی تھی۔ فون پر کھل کر بات کر لیتا تھا، لیکن سامنے جا کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ اسے کہیں باہر لے جاتا ہوں اور وہیں پرپوز کرتا ہوں۔ ہم لوگ آئس ٹیک گئے، آئس کریم کھائی، لیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ بات کروں۔ پھر میں گیریسن پارک چلے گئے، وہاں تھوڑی دیر ٹہلتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب وہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ میں اسے پرپوز کر دوں، لیکن اس کی شخصیت کے سامنے میری ہمت ہی نہ ہوئی اور ہم گھر واپس آ گئے۔ ان دنوں میرا ایک لڑکی انم سے بھی افیئر چل رہا تھا۔ وہ ایک الگ کہانی ہے۔ انم اکثر مجھے رات کو 10 بجے اپنے گھر بلاتی تھی۔ اس کا گھر سیالکوٹ سویٹس کے پاس تھا۔ میں وہاں بائک کھڑی کرتا اور اس سے مل کر آتا۔ پارک جانے کے اگلے دن میری انم سے ملاقات فکس ہو گئی تھی، لیکن میں اس دن رات 10 بجے خصوصی طور پر گھر سے نہیں جا سکتا تھا، اس لیے میں مغرب کے وقت گھر سے نکل آیا اور عائشہ کے گھر جا کر وقت گزارنے لگا۔ سوچا کہ 10 بجے انم کے پاس چلا جاؤں گا۔ ہم نے 8 یا 9 بجے تک کھانا کھا لیا اور ٹی وی دیکھتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اس کے بچے سو گئے۔ میں اور عائشہ آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھے تھے اور ہمارے پاس ہیٹر چل رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں بات کرنا آسان ہوتا، اس لیے میں نے اس سے بات شروع کی اور کہا، عائشہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، محبت ہو گئی ہے تم سے۔ تو وہ کہنے لگی، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، میرے بچے جوان ہو رہے ہیں۔ میں بدنام نہیں ہونا چاہتی اس سب میں پڑھ کر۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ یہ باتیں صرف اوپر سے کر رہی ہیں، اندر سے وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ میں اس کے تھوڑا قریب ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے اور اس نے چھڑوانے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ مجھے واقعی اس سے محبت ہو گئی ہے، اور یہ بھی کہا کہ میری وجہ سے کبھی اس کی عزت پر بات نہیں آئے گی۔ اگر کبھی ایسا ہونے کا خدشہ بھی ہوگا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ میری ان باتوں سے وہ تھوڑی اور نرم پڑی نظر آئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے ساتھ، اور اسے کہا آئی لو یو عائشہ، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے دوبارہ کہا تو وہ کہنے لگی، نومی جو بھی ہوا غلط ہوا، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور پیار میں سب جائز ہوتا ہے۔